Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है मैमूना नसरुल्लाह का नावल मैं एक जुगनू, एपिसोड 4। मरियम अब पूरी तवज्जो से अपना पेपर तैयार कर रही थी। रात के 10 का टाइम था। वो कमरे में अकेली थी। उस रूम में वो और रिदा ही रहती थीं। रिदा किसी और को उस कमरे में टिकने ही नहीं देती थी, इसलिए वो दोनों ज़्यादा पे करती थीं। अब उसके जाने के बाद मरियम अकेली थी। ये पहली बार था कि वो अकेली थी, वरना पिछले 2 सालों में रिदा हमेशा यहाँ रहती थी। मरियम ही उसे छोड़ के जाती थी। मरियम ने सर झटक कर इस सोच को ख़त्म करना चाहा। हाशिर के जाने के बाद से जो वो पढ़ने बैठी थी तो अभी तक पढ़ रही थी। अब थकन हो रही थी। उसने लेटने का सोचकर किताबें एक तरफ की। इसी असना में बाहर से आवाज़ें सुनाई देने लगीं। वो लेटते लेटते उठ बैठी। ये क्या हो रहा था? चीखों पुकार थी, भागते कदमों की आवाज़ें थीं। खौफ से उसका दिल सुकड़ा। वो कंबल एक तरफ करती बिस्तर से नीचे उतर आई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बाहर निकलकर सारे मामले को देखे या फिर अनहोनी मुसीबत के डर से कमरे में कहीं छुप जाए। वो कमरे के दरमियान में खड़ी सोच ही रही थी कि कदमों की आवाज़ उसे अपने दरवाजे के करीब सुनाई दी। इससे पहले कि वो कुछ करती, दरवाज़ा पूरी कुव्वत से अंदर धकेला गया था और पुलिस के चंद अहलकार उस पर पिस्तौल ताने खड़े थे। मरियम ने मेकानकी अंदाज में दोनों हाथ खड़े किए। ये क्या हो रहा है? खौफ से उसकी आवाज़ बैठी जा रही थी। मरियम आलम, आप अब कहीं भी नहीं भाग सकती हैं। आपके भागने के हर रास्ते को बंद करके आया हूँ। लगाओ हथकड़ी। एक उनसे ओहदे में बड़े आदमी ने एक अहलकार को हुक्म दिया। सर, लेडी हैं, मैं कैसे करूं? इस जैसी औरतें इन तकल्लुफात के काबिल तो नहीं हैं, लेकिन कोई बात नहीं। जाओ लेडी कांस्टेबल को बुला कर लाओ। मरियम हक्का बक्का सब सुन रही थी। दिमाग खराब है आप लोगों का? ये हो क्या रहा है? ये सब। उसकी आवाज़ कांपने लगी। कमरे की तलाशी लो, मोबाइल और लैपटॉप अपने कब्जे में ले लो, बाकी कुछ और मिलता है तो ले आओ। वो एसपी हुक्म दे रहा था। इतने में लेडी कांस्टेबल आ गई थी और मरियम के हाथों में हथकड़ी लगा दी थी। वो तो बुत बनी अपने हाथों को देखने लगी। माना कि बहुत चालाकी से अब तक खेलती आई हो, मगर कानून फिर भी तुम जैसों को पकड़ ही लेता है। तुम्हारी सब साथी पकड़ी जा चुकी हैं। मजीद कोई चालाकी दिखाना भी मत, वरना सीधा गोली मारूंगा। उसकी बातें मरियम के सर के ऊपर से गुजर रही थीं। उसका दिमाग माऊफ होता जा रहा था। वो बहुत आम सी लड़की थी जो ज़रा भी गैर मुतवक्का होने पर डर जाती थी, खौफ में मुब्तला हो जाती थी। अब भी यही हो रहा था। हॉस्टल में से जब उसे लेके जा रहे थे तो बहुत सी गर्दनें उसकी जानिब मुड़ी हुई थीं। हर निगाह में बेयकीनी थी और सवाल था, मरियम आलम ने क्या जुर्म कर दिया था? मरियम बिना किसी एहतजाज के उनके साथ जा रही थी क्योंकि उसका दिमाग काम करना छोड़ चुका था। उसका दिमाग सुन हो रहा था। जिल्लत, बहुत छोटा लफ्ज़ था ये तो। इससे भी ज़्यादा अगर किसी लफ्ज़ में ये तासीर थी कि वो मरियम की हालत को बयान कर सकता, तो वो लफ्ज़ मरियम को नहीं मिल रहा था। जिल्लत, बेइज्जती और 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 अल्फाज नहीं थे। उसे थाने ले आए थे। उसके साथ उसकी हॉस्टल की और भी लड़कियां थीं। बहुत सी रो रही थीं, कुछ बुलंद आवाज़ में धमकियां दे रही थीं। एक वो खामोश थी बस। और जब लेडी कांस्टेबल ने उसे सलाखों के पीछे करना चाहा तो वो एकदम से होश में आई थी। पूरी कुव्वत से अपना बाजू छुड़ाकर पीछे को हुई। ये क्या बदतमीजी है? किस जुर्म में मुझे यहाँ ले आए हैं? अंदर चलो बीबी, ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। लेडी कांस्टेबल ने उसे बाजू से फिर दबोच लिया। मरियम ने गुस्से में पूरी कुव्वत से उसे धक्का दिया। क्यों अंदर चलूं? क्या जुर्म है मेरा? फिर वो बंधे हाथों के साथ वहां से तेज कदमों से चलती एक तरफ बने ऑफिस के अंदर चली गई। वो एसपी अपनी कुर्सी पर बैठा झुककर कोई कागजात देख रहा था। ये क्या बदतमीजी है? मुझे यहाँ क्यों ले आए हैं आप लोग? मेरा जुर्म क्या है? उसने निगाह उठाकर उसे देखा, फिर उसके पीछे आई लेडी कांस्टेबल को। अभी तक अंदर नहीं किया इसे? दिमाग खराब है आपका? होश में है? क्या पूछ रही हूँ आपसे? मेरा जुर्म बताएं।
बीबी, तुम इतनी मासूम नहीं जितना इस वक्त बन रही हो। तुम भी जानती हो किस जुर्म में यहाँ तक आई हो। वो उसे देखते तनफ्फुर से बोला, औरत के नाम पर धब्बा हो। इस कदर घिनौने काम करते शर्म नहीं आई? ना खानदान की इज्जत का ख्याल आया, ना ही औरत होने का। वो बोले जा रहा था। मरियम नफरत भरी निगाहों से उसे घूरती रही। शर्म आप जैसे लोगों को आनी चाहिए जो कानून की आड़ में मनमानी करते हैं, जो किसी भी शरीफ औरत पर कोई इल्जाम धरते लम्हे भर को नहीं सोचते कि उनकी ऐसी हरकत उनकी जिंदगी किस तरह खराब कर सकती है। क्या सबूत है आपके पास कि मेरा कोई जुर्म है, कोई अरेस्ट वारंट? मैं कोई आम सी लड़की नहीं हूं जिसे आप अंधे कानून की बल पर ले आए हैं। मैं जानता हूं, बड़े सोर्सेज हैं तुम्हारे। तुम जैसों के बड़े ही सोर्सेज होते हैं। जुर्म ये है कि पाकिस्तान में पोर्नोग्राफी फैला रही हो, मर्द मर्दों के लिए और औरत औरत के लिए। वो बोल रहा था। मरियम आलम को लगा उसके सर पर आसमान टूटा हो। इस कदर गंदे अल्फाज वो उसके जुर्म के लिए कह रहा था कि वो लिखने के काबिल नहीं थे। वो उसे बता रहा था कि वो पिछले कई सालों से इस केस के पीछे था, लेकिन क्योंकि वो बहुत चालाक थी तो कोई सबूत नहीं छोड़ती थी। हाँ, मगर कानून एक दिन सबको पकड़ लेता है। बस करें, किस कदर फजूल बोले जा रहे हैं आप। क्या सबूत है आपके पास कि ये सब मेरे ही जुर्म हैं? मैंने इनमें से बहुत से लफ्ज नहीं सुने कभी भी, और आप कहते हैं कि मैं इन जराइम में मुलव्विस हूँ। मैं एक शरीफ खानदान की लड़की हूँ, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैंने नहीं किया ये सब। पिछले 1 साल से तहकीक कर रहा हूँ, बगैर सबूत के नहीं लाया। मुझे फोन करने दें घर, मैं अपने अब्बू को बुलाती हूँ। वो एक आम सी ही लड़की थी, वो इन बातों के मुकाबले नहीं कर सकती थी। आपके ये कॉलों वाले चोंचलों को पूरा नहीं किया जा सकता। ले जाओ इसे अंदर। एसपी ने लेडी कांस्टेबल को भी झाड़ कर रख दिया था। नहीं जाऊंगी अंदर जब मैंने ये जुर्म नहीं किया। मैंने नहीं किया, और कानून को ज्यादा नहीं जानती, मगर इतना मालूम है कि अपने वली वारिस बुलवा सकती हूँ। जब तक मेरे घर से कोई नहीं आ जाता मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। वो एक कुर्सी घसीट कर बैठ गई थी। उसके पीछे खड़ी लेडी कांस्टेबल ने उसके बाजू को फिर से पकड़ना चाहा। मरियम ने सामने रखा पेपर वेट उठाकर उसके हाथ पे मारा। वो बिलबिला कर हटी थी। एसपी जल्दी से उठकर उस तक आया था। खबरदार, अगर अब किसी ने मुझे हाथ लगाया तो। उसने पेपर वेट वाला हाथ उठाकर धमकी दी। आप मुझे इस पेपर वेट से डरा रही हैं? वो हंसा। मरियम ने जल्दी से आगे बढ़कर मेज के दूसरी जानिब जाकर एक तरफ रखा पेपर कटर उठा लिया था। अब दोनों हाथों में हथियार थे। देख लें, मुजरिम होती तो पिस्टल उठाती। मैं मुजरिम नहीं हूं। मेरे घर वालों को आने दें पहले, फिर जो करना है कर लें। वो छटाक भर लड़की थी। एसपी चाहता तो मिनट में उसे काबू कर सकता था, लेकिन कुछ सोचकर उसने लेडी कांस्टेबल को भी आगे बढ़ने से रोक दिया था। ठीक है, करो कॉल जिसे करनी है। मेरा मोबाइल आप लोग ले आए हैं, मोबाइल दें। बीबी, हमारी टीम उसको चेक कर रही है। आपको नंबर ज़बानी आता है तो कॉल करें। उसे घर का नंबर आता था, मगर अब्बू बहावलपुर से यहाँ आते बहुत टाइम लग जाना था। उसे इस घुटन से जल्दी निकलना था। हाशिर, मगर उसका नंबर ज़बानी नहीं आता था। मुझे नंबर ज़बानी नहीं आता, मुझे मोबाइल दें। मोबाइल नहीं है। वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर बोला, और अभी इसी बात पर बहस जारी थी। उनकी आवाज़ें बुलंद थीं। मरियम की आवाज़ लरसती हुई भीगी सी थी, और कुछ ही देर गुजरी थी कि हाशिर तेजी से अंदर आया। मरियम ने उसे देखकर दोनों चीज़ें हाथ से छोड़ दी थीं। वो उसके पाँव के बिल्कुल करीब गिरी थीं। क्यों लेकर आए हैं आप इसे? उसने एसपी का गिरेबान पकड़ लिया था। एसपी ने तेजी से खुद को छुड़ाया। ये आपकी क्या लगती हैं? बीवी है मेरी। फिर एसपी अपनी कुर्सी पर आन बैठा था। मरियम को लिए वो उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठा था। मरियम जो अब तक बहादुर बनी हुई थी, अब बस रो देने को थी। उसे रोना था बहुत सा। वो सर झुकाए बैठी थी। हाशिर क्या बोल रहा था और एसपी क्या जवाब दे रहा था? मेरी बीवी का नाम काटें इस एफआईआर से। मरियम के कानों में उनकी बहस के कुछ जुमले पड़ रहे थे। फिर बहुत बहस के बाद वो उसे अपने घर ले आया था। आपको किसने बताया? हॉस्टल की वार्डन ने कॉल की थी। वो बहुत संजीदा था। मरियम का हाथ थामे उसे गेट के अंदर छोड़ा था।
تم جاؤ آرام کرو، مجھے کام ہے۔ مریم اسے کہنا چاہتی تھی نہ جاؤ، لیکن وہ چلا گیا تھا۔ وہ اندر جانے کے بجائے لان میں آ گئی تھی اور ایک جانب بیٹھ کر یہ سب سوچتے رونے لگ گئی تھی۔ ادھر حاشر دوبارہ تھانے چلا گیا تھا۔ وہ اپنی طاقت کے بل پر اسے گھر تو لے آیا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ یہ کیس ختم ہو گیا تھا۔ اسے اس معاملے کی تحقیق کرنی تھی۔ اور جب تھانے آیا تھا، پہلے تو ایس پی اسے قانون کے قاعدے پڑھاتا رہا۔ ایک بار تو غصے سے اس نے آگے بڑھ کر پھر سے اس کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ یہ جن گولیوں کے چل جانے کی دھمکی دے رہے ہو، ہمیں گھٹی کے دودھ میں یہ ملا کے دی جاتی ہیں۔ مجھے ان سے نہ ڈراؤ۔ تمہارے ساتھ بیٹھ کر میں اس کیس کی تحقیق کروں گا۔ اگر وہ مجرم ثابت ہوئی تو خود اپنے ہاتھوں سے اسے قانون کے حوالے کروں گا، لیکن جب تک جرم ثابت نہیں ہوتا اس کا نام بھی نہ آئے۔ ملزم ہی لکھنا ہے تو کوئی بھی فرضی نام لکھ دو، مگر اس کا نہیں۔ قانون کو مذاق سمجھ کر رکھا ہے آپ نے، اور بنا تحقیق کے نہیں لایا تھا آپ کی بیوی کو میں۔ پچھلے 1 سال سے اس کیس کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہر بار مریم عالم کا نام ہی سامنے آتا تھا۔ مان لیں آپ کی بیوی ایسی ہی ہے، ایس پی نے گالی دے کر کہا تھا۔ حاشر نے پوری قوت سے اس کے جبڑے پر مکہ مارا اور پھر برسات کر دی۔ اس وقت ایس پی اور وہ کمرے میں اکیلے تھے۔ پولیس والے پر ہاتھ اٹھانے کی سزا کیا ہوتی ہے معلوم ہے؟ دیکھو اب میں کیسے تمہیں… ایس پی، ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نے اس کیس سے میری بیوی کا نام نہ ہٹایا تو یاد رکھنا، تمہارے خاندان کی ایک ایک عورت کو سرے بازار نہ لایا تو میر حاشر نہ کہنا۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے کی گریبان چھوڑ دی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ اپنے گھر کی عورت کا سن کر غصہ آیا؟ ایسے ہی میرا بھی خون کھول رہا ہے۔ اگر وہ مجرم نہ ہوئی تو تم اس ٹرائل کے دوران اس کی بے عزتی کا ازالہ کیسے کرو گے؟ پھر یہ بھی ثابت ہو جائے گا وہ مجرم نہیں ہے، تب بھی اس کی عزت واپس نہیں آئے گی، کیونکہ وہ عورت ہے، ایک خاندانی عورت جو کبھی تھانوں کی چوکھٹ پر قدم نہیں رکھتی ہے۔ اس لیے اس کا نام ہٹا کر فرضی نام لکھو۔ اس کیس کو حل کرنے میں میں تمہاری مدد کروں گا۔ اگر پھر بھی وہی مجرم ہے تو میر حاشر قانون کی عزت کرنے والا بندہ ہے، قانونی مجرم کو بچانے نہیں آؤں گا۔ پھر اس رات اس کے نام پر کٹی ایف آئی آر گم کر دی گئی تھی، اور جہاں جہاں اس کا نام بھیجا گیا تھا وہ ایس پی فرضی نام کے ساتھ تصحیح کر رہا تھا۔ یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا، لیکن پھر بھی ہو رہا تھا۔ اور پھر وہ فجر کی اذانوں سے قبل گھر لوٹا تھا۔ گاڑی چلاتے اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ وہ مریم کے لیپ ٹاپ سے نکلا ڈیٹا دیکھ کر آیا تھا۔ ابھی پورا ڈیٹا نہیں ریکور کیا گیا تھا۔ بہت سی انکرپٹڈ فائلز تھیں، لیکن جتنا دیکھا تھا وہ اس قابل نہیں تھا کہ دیکھا جاتا۔ وہ بے حیائی کا بے انت سمندر تھا۔ کئی بار وہ دیکھتے رخ موڑ گیا تھا۔ شرمندگی، غصہ کہ یہ سب اس کی بیوی کے پرسنل ڈیوائس میں تھا۔ موبائل ڈیٹا تو ابھی نہیں ملا تھا۔ وہاں آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں بیٹھے کئی بار اس کے سر کی رگیں پھٹنے کو آئی تھیں۔ مریم ایسی نہیں ہے، میں جانتا ہوں، وہ خود کو بلند آواز میں بتا رہا تھا۔ دل چھوٹا نہیں کرنا تھا اور ہوشیاری سے اصل مجرم کو پکڑنا تھا۔ کیا یہ حاشر کے دشمنوں کی حرکت تھی یا کوئی اور تھا جو ان کے خاندان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا؟ مریم کا کوئی دشمن ہونا تو ناممکن سا لگ رہا تھا۔ جتنی وہ خوش اخلاق اور سب کی مدد کرنے والی تھی، یہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ یہ ایسے الزامات نہیں تھے کہ آسانی سے ہضم ہوتے۔ انہی الجھنوں میں گھرا وہ گھر پہنچا تھا۔ گاڑی سے اتر کر بنا ادھر ادھر دیکھے اندر چلا گیا تھا۔ پتہ نہیں مریم کس کمرے میں تھی۔ ایک بار ہی تو اس گھر میں آئی تھی۔ اس نے قریب کے 1-2 کمرے چیک کیے تھے، وہ خالی تھے۔ وہ ڈرائنگ روم میں بھی نہیں تھی۔ اب اتنے بڑے گھر کا ایک ایک کمرہ کھول کر وہ چیک نہیں کر سکتا تھا۔ ملازمائیں اس وقت اپنے کوارٹرز میں تھیں۔ وہ باہر نکل کر لان میں چلا آیا تھا۔ اس کے اندر اتنی آگ تھی کہ بجھنے میں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے جوتے اتار کر ٹھنڈے گھاس پر پاؤں رکھے۔ پاؤں کو سرد گھاس نے سکون کا احساس بخشا تھا۔ تھکن کے باوجود بھی نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسے واک کرتے دیکھ کر واچ مین اسی کی طرف آ گیا تھا۔ دن رات اس کے گھر چوکیدار چوکنے رہتے تھے۔ کئی دشمن تھے جان کے۔ وہ جی، بی بی ابھی تک باہر ہیں، اتنی ٹھنڈ ہے۔ کہاں ہے وہ چونکا۔ پہلے ادھر سامنے لان میں تھیں۔ وسائی کے بار بار کہنے پر بھی اندر نہیں گئیں، پھر یہاں سے اٹھ کر ادھر پیچھے والے حصے میں چلی گئیں۔
اسے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کرتے وہ جوتے پہن کر پیچھے کی طرف آ گیا تھا۔ وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ رات کا اندھیرا بہت گہرا تھا۔ اس نے موبائل کی لائٹ آن کی اور اسے چاروں جانب دوڑایا۔ ایک طرف اس کے دوپٹے کا گمان ہوا تو وہاں پہنچا۔ وہ ٹھنڈی گھاس پر گٹھڑی بنی سو رہی تھی۔ اس کا چہرہ ستا ہوا تھا جیسے بہت روئی ہو۔ حاشر نے جھک کر کندھا ہلایا۔ مریم اٹھو۔ وہ ڈر کر اٹھ بیٹھی تھی۔ پھر وہ اسے اندر لے آیا تھا۔ وہ سردی سے کانپ رہی تھی۔ پاگل ہو، اتنی سردی میں باہر بیٹھی رہیں؟ وہ خاموش رہی تھی۔ پھر اسے ایک کمرے میں سلا کر وہ اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ صبح ناشتے پر ان دونوں کا سامنا ہوا تھا۔ دونوں ہی اپنی اپنی سوچ میں گم تھے۔ میرا آج پیپر ہے، وہ آہستگی سے بولی۔ وہ چونک گیا۔ کتنے بجے؟ 9 بجے۔ آخری ہے؟ نہیں، آخری کل ہے۔ ٹھیک ہے، تیار ہو جاؤ، چھوڑ آتا ہوں۔ بہت نپی تلی گفتگو ہو رہی تھی۔ میری بکس ہاسٹل رہ گئیں، آپ میرا موبائل اور لیپ ٹاپ لے آئے ان سے؟ حاشر نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ کچھ پڑھنا چاہتا تھا۔ وہ ویڈیوز اس کے دماغ سے نہیں نکل رہی تھیں۔ وہ بہت ہی ضبط والا انسان تھا کہ اتنا سب ہونے کے باوجود بھی اپنا غصہ اس پر نہیں نکال رہا تھا۔ غصہ نہ جانے تھا کس پر، مریم پر، خود پر یا پولیس پر۔ بس اندر غصے کا طوفان تھا اور وہ اس پر قابو کیے بیٹھے تھا۔ کچھ دنوں تک سب واپس مل جائے گا۔ تمہارے لیپ ٹاپ میں بہت سی انکرپٹڈ فائلز ہیں۔ آگے وہ خاموش ہو گیا تھا، اور مریم کو بس اتنا پتا تھا کہ جو فائلز نہیں کھلتی ہیں وہ وائرس ہوتے ہیں جو کمپیوٹر میں خود بخود گھس جاتے ہیں۔ مطلب وائرس؟ نہیں، وائرس نہیں۔ تمہارا لیپ ٹاپ کون کون استعمال کرتا تھا؟ ردا کرتی تھی، لیکن کبھی کبھار ہاسٹل کی کوئی لڑکی بھی مانگ لیتی تھی۔ اور تم دے دیتی تھیں؟ جی۔ کبھی چیک کیا وہ کیا کرتی تھی تمہارے لیپ ٹاپ پر؟ نہیں، اب چیز دے کر بندہ سر پر سوار ہو جائے۔ اسے جیسے برا لگا تھا۔ موبائل کون کون استعمال کرتا تھا؟ میں بھی، اور جب جسے ضرورت ہوتی تھی دے دیتی تھی، کیونکہ کریڈٹ ہوتا تھا تو کبھی کسی نے گھر کال کرنی ہوتی تھی۔ پبلک پراپرٹی تھی، کوئی بھی استعمال کر لیتا تھا؟ حاشر نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا۔ اب کوئی مانگے تو میں کیا کروں؟ تو ہر ایرے غیرے کو انکار کیا جاتا ہے۔ ہاسٹل میں بھی تو فون کنیکشن ہے، وارڈن کا سیل فون ہے، وہاں سے کیوں نہیں کرتی تھیں وہ سب؟ ہاسٹل میں کئی لڑکیاں ہیں، ان سب کا نہیں، بس تمہارا فون پبلک بوتھ تھا اور لیپ ٹاپ بھی۔ حاشر کا غصہ بولتے ہوئے مزید بڑھ چکا تھا۔ اسے پہلی بار مریم سے مایوسی ہوئی تھی کہ کوئی اس حد تک بے وقوف ہو سکتا ہے۔ اور مریم کیا کہتی کہ اس کے لیے کوئی بھی ایرا غیرا نہیں تھا، اس کی سب سے اچھی بنی ہوئی تھی، اور یہ اس کی کمزوری تھی کہ وہ کبھی کسی کو انکار نہیں کر سکتی تھی۔ مریم اس کے ماتھے کے بل دیکھ رہی تھی۔ اس کا لہجہ پہلی بار اس کے ساتھ سخت تھا، اور اسے لگا تھا کہ وہ اس پر اعتبار نہیں کر رہا۔ جو الزام پولیس نے لگائے ہیں وہ سچ سمجھ رہا ہے۔ عورتیں بعض اوقات اپنے مردوں کے بارے میں جلدی تاثر قائم کر لیتی ہیں۔ وجہ شاید ان کا حساس ہونا ہے کہ جن کے ہونٹ آپ نے اپنے لیے سدا مسکراتے دیکھے ہوں، ان کے ماتھے کے بل دل کو تکلیف میں ڈال دیتے ہیں۔ اس کی حساسیت اس وقت اس کی بے وقوفی تھی۔ اسے سمجھنا چاہیے تھا کہ وہ مرد تھا۔ وہ ایسی باتیں نہ صرف سن کر آیا تھا بلکہ اپنی آنکھوں سے ثبوت دیکھ کر آیا تھا۔ ثبوتوں کا سچا جھوٹا ہونا تو بات کی بات تھی۔ اس کا موڈ خراب ہونا تھا، مگر اس کا مطلب بے اعتباری نہیں ہوتا۔ حاشر، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ آہستگی سے بول اٹھی۔ حاشر نے گہری سانس لی اور کرسی کھسکا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ آؤ، پیپر کے لیے چھوڑ دوں۔ مریم نے بے یقینی سے دیکھا۔ اس کی بات کو یوں اگنور کر دیا تھا جیسے فضول سی بات ہو۔ اس کا دل ڈوب گیا تھا۔ یعنی حاشر اسے مجرم سمجھ رہا تھا۔ اس کے بعد اس کے لب سلے رہے، جبکہ وہ مرد تھا۔ وہ بیٹھ کر اسے پیار محبت والی باتیں نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ پر یقین تھا کہ وہ کسی کا نشانہ بنی ہے، اصلی چہرہ کوئی اور ہے۔ وہ اسے وہاں سے لے آیا ہے، اس پر چیخ چلا نہیں رہا، اسے کوئی باتیں نہیں سنا رہا، تو اس کی بیوی کو معلوم ہونا چاہیے کہ شوہر اس کے ساتھ ہے۔ اب ضروری نہیں ہاتھ پکڑ کر تسلی دے، اور مریم سے زیادہ تسلی کی تو شاید اسے ضرورت تھی۔ وہ مرد تھا، ایک روایتی سا۔ اس کی بیوی کے پرسنل ڈیوائسز میں سے گند نکلتا ہے۔ اتنے لوگوں کے بیچ
کوئی اس سے پوچھتا کہ اس نے اب تک ضبط کیسے کیا ہوا تھا۔ غصہ تھا، شرمندگی۔ بھلے وہ مجرم نہیں تھی، لیکن ایسے الزام بھی غیرت پر تازیانے کے لیے کافی تھے۔ وہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ مظلوم تھے۔ اس نے مریم کو وضاحت نہیں دی تھی کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ اس کی خاموشی اسے مریم کی نظروں میں مجرم بنا گئی تھی۔ پھر اس دن بھی وہ وہیں رہی تھی۔ حاشر رات گئے گھر آیا تھا اور آخری پیپر دینے کے بعد وہ اسے چھوڑنے جانے والا تھا کہ مریم نے منع کر دیا تھا۔ وہ خود جا سکتی تھی۔ حاشر نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا تھا۔ یہاں بہت کام تھے اور اس آخری وقت دونوں کو ہی معلوم نہیں تھا کہ آخری بار مل رہے تھے۔ اسے الوداع کہہ کر وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ شاید وہ کچھ کہے۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ اس پر بھی کوئی بھولی بھٹکی نگاہ آن ٹھہرتی۔ میں نے نہیں کیا یہ۔ آہستگی سے اس کے لب ہلے تھے۔ حاشر نے اس کے چہرے پر نگاہ ٹکائی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور بے بسی کا احساس تھا۔ حاشر کے دل کو کچھ ہوا۔ ان 3 دنوں میں اس سے چند لمحے بھی رک کر صحیح طرح بات نہیں کی تھی۔ میں جانتا ہوں، وہ بھی آہستگی سے بولا۔ تمہارے ہاسٹل سے تقریباً سارا سامان پولیس لے گئی تھی۔ اب تمہارا موبائل، لیپ ٹاپ انہی کے پاس ہے۔ انکوائری کے بعد دیں گے۔ حالانکہ موبائل کا سارا ڈیٹا وہ لے چکے تھے۔ باقی جو سامان ہے وہ سوٹ کیس میں ہے۔ مریم خاموشی سے اپنے شہر لوٹ آئی تھی۔ اس کے دل کو یقین ہو چلا تھا کہ اس کا حاشر سے رشتہ بس چند دنوں پر محیط تھا۔ وہ اس سے آخری بار دیکھ رہی تھی۔ جس وقت وہ وہاں سے روانہ ہوئی تھی اس سے کچھ دیر بعد ادھر ابو اسلام آباد کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ 2 دن سے مریم ان کی کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ ایک بار اٹھائی تھی لیکن بولا کچھ نہیں تھا، پھر کال کاٹ دی گئی تھی۔ ان کا دل پریشان ہو اٹھا تھا۔ پھر ہاسٹل کال کی تھی تو جو سننے کو ملا تھا اس نے پیروں کے نیچے سے زمین نکال لی تھی۔ پھر خود کو سنبھال کر انہوں نے علی کے ساتھ اسلام آباد آنے کی تیاری کر لی تھی۔ گھر میں امی اور بھابھی کو کچھ نہیں بتایا گیا تھا۔ حاشر کو کال کرنے کا کئی بار سوچا تھا لیکن دل لرز رہا تھا۔ داماد تھا، کوئی اونچ نیچ ہو جاتی تو رشتہ بگڑ جانا تھا۔ وہ اکیلے جا کر اس معاملے کو دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ اسلام آباد پہنچ کر پہلے ہاسٹل گئے تھے۔ وہاں سے لرزہ خیز باتیں سننے کو ملی تھیں۔ پھر تھانے گئے تھے۔ اتفاق سے ایس پی بھی مل گیا تھا۔ مریم عالم کے باپ کا سن کر اس نے ساری رودات سنائی تھی، فرد جرم بھی اور اس کے کچھ ثبوت بھی، اور یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ اسے حاشر لے گیا تھا۔ وہ ہمت ہار چکے تھے۔ پھر باہر آ کر حاشر کو کال کی تھی۔ اس نے بتایا کہ مریم اس کے گھر رہی تھی 2 دن، اب وہ چلی گئی ہے، شاید اب تک گھر پہنچ چکی ہوگی۔ پھر وہ بنا داماد کو ملے گھر واپس آ گئے تھے۔ وہ اندر سے ٹوٹ گئے تھے۔ زندگی کا سب سے بڑا صدمہ ملا تھا۔ جب وہ لوگ گھر پہنچے مریم سو رہی تھی۔ مریم کہاں ہے؟ اسے بلاؤ۔ وہ بہت نیچی آواز میں بیوی سے مخاطب ہوئے، جبکہ علی نڈھال سا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ سو رہی ہے۔ کیسی ہے وہ؟ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ پوچھا تو کہتی امی کچھ نہیں ہے، بس تھکی ہوئی ہوں۔ انہوں نے مریم کی بات دہرائی تھی۔ آپ بتائیں کیا ہوا ہے؟ اتنے تھکے ہوئے کیوں لگ رہے ہیں؟ ان کی آواز میں شوہر کے لیے پریشانی تھی۔ ٹوٹ گیا ہوں میں۔ وہ اس قدر مضبوط تھے لیکن اب بولتے ہوئے آنکھیں نم ہوتی چلی گئیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر شوہر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عالم، ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ میرے دل میں برے برے وہم آ رہے ہیں۔ کاش بتانے کا حوصلہ ہوتا، کہہ کر دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ ان کی آنکھوں سے خاموشی سے آنسو نکلتے رہے۔ اس کی امی انہیں روتا دیکھ خود رونے لگ گئی تھیں۔ مرد گھر کا سب سے مضبوط ستون ہوتے ہیں۔ ہر کڑے وقت میں وہ سامنے تن کر کھڑے ہوتے ہیں۔ مشکلوں میں بھی گھر کی عورتوں کو حوصلہ دینے کو مسکرا دیتے ہیں، اور جب وہ ستون اپنی مضبوطی کھونے لگتے ہیں تو یقین کریں گھر کی عورتیں بھربھری ریت کی مانند ثابت ہوتی ہیں۔ انہونی کا خوف دل کو دہلا دیتا ہے۔ ان کے گھر کا ستون اپنی مضبوطی کھو رہا تھا اور ان کے دل کو پتنگے لگ گئے تھے۔ آخر کیا برا ہونے جا رہا تھا؟ اور اس کے ابو بنا کچھ کہے روئے جا رہے تھے کہ ان کا دل پھٹنے کو تھا۔ اگر نہ روتے تو۔ ادھر علی اپنے کمرے میں رو رہا تھا۔ مریم بستر میں پڑی بغیر آواز آنسو بہائی جا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنے گھر والوں کا سامنا کیسے کرے گی۔ وہ بے قصور تھی مگر الزام ایسے تھے کہ وہ نگاہ اٹھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ ان کے گھر سے یقیناً خوشیوں کا سایہ اٹھ چکا تھا۔
ابھی صرف 3 لوگوں کو معلوم تھا اور گھر میں موت جیسی خاموشی چھا گئی تھی۔ امی، آپی، بھابھی اور عاطف بھائی تو ابھی بھی لا علم تھے۔ بات کب تک چھپ سکتی تھی؟ جب علی اس سے باز پرس کر رہا تھا، وہ چیخ رہا تھا۔ مریم نفی میں سر ہلاتی روئے جا رہی تھی۔ امی اور بھابھی منہ پر ہاتھ رکھے سن رہی تھیں۔ امی بار بار نفی میں سر ہلاتی۔ میں نے تو کبھی بے وضو ان کو دودھ نہیں پلایا۔ نہیں، میری اولاد ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ بولتے ہوئے ڈھہ گئی تھیں۔ ان کو گرتا دیکھ کر بھابھی چیخی تھیں۔ وہ دونوں امی کے پاس بھاگے تھے۔ میری مریم ایسی نہیں ہے، نہیں ہے۔ امی میں نے کچھ نہیں کیا، امی، امی میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ ان کا ہاتھ تھامے روتے ہوئے بول رہی تھی۔ آنے والے دنوں میں مریم کے لیے مشکلات بڑھ گئی تھیں۔ ابو اسے دیکھ کر چہرہ پھیر لیتے تھے۔ امی رونے لگ جاتی تھیں۔ علی کی اسے کچھ خبر نہیں تھی، وہ کہاں تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ ابو سے جا کے بات کرے، انہیں اپنا اعتبار دلائے۔ اگر کبھی ماں باپ کا اعتبار ٹوٹنے لگے تو اپنی سچائی سے ان کا اعتبار پھر سے جیت لینا چاہیے۔ مریم نے ایک بار پھر خود کو یاد دلایا تھا۔ ابھی تک یہ بات ان کے گھر کی 4 دیواری میں ہی تھی، اور جب وہ ابو کے پاس گئی تو انہوں نے اسے دیکھ کر چہرے کا رخ پھیر لیا تھا۔ اس کا دل دکھا تھا۔ ابو جی، آپ سے بات کرنی تھی۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس کا حوصلہ پھر سے ٹوٹنے لگا۔ ان چند دنوں نے اسے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ ہر روز یہی سوچتی، یہ دن میری زندگی کا سب سے برا دن ہے، اور اگلا دن شروع ہوتے ہی معلوم ہو جاتا کہ نہیں، آج کا تو کل والے سے زیادہ برا ہے۔ گھر کا ہر فرد اسے دیکھ کر یوں رخ بدلتا جیسے کسی بری چیز کو دیکھ لیا ہو۔ ابو جی، آپ تو میرا اعتبار کریں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں ایسا کیوں کروں گی؟ میں اتنی بری ہو سکتی ہوں؟ آپ بتائیں، کیا میں ایسی ہو سکتی ہوں؟ مجھے کسی نے پھنسایا ہے۔ سب کو تم پر اعتبار ہے، کوئی بے اعتبار نہیں ہوا۔ تم یہ پریشانی نہ پالو، جاؤ اپنے کمرے میں۔ وہ دھیمے لہجے میں بولتے اسی طرح چہرہ موڑے ہوئے تھے۔ مریم کا دل چاہا آگے بڑھ کر ان کی گود میں سر رکھ کر اپنا سارا درد بہا دے، لیکن آج ان تک پہنچنا ناممکن لگ رہا تھا۔ وہ خود کو گھسیٹتی باہر لے آئی تھی۔ نمی تو آنکھوں میں یوں آن سمائی تھی جیسے اس کا اپنا گھر ہو، اور اب جانے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پھر امی ہی کبھی کبھار بے دلی سے ہی صحیح مگر اس سے بات کر لیتی تھیں۔ کبھی وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر پیار کرتی رہتی، اس کا سر چومتی اور اس سے زیادہ خود کو تسلیاں دیتی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ جھوٹ بھی ایک دن بے نقاب ہو جائے گا۔ تم پریشان نہ ہو میرا بچہ، رو مت۔ مگر تسلی کے یہ حروف شروع کے دنوں میں تھے، پھر امی کا رویہ بھی بدلتا گیا۔ بھابھی تو جیسے تھی ہی نہیں۔ ایک بار اس نے بھتیجوں سے بات کرنی چاہی۔ وہ ترس گئی تھی کسی سے بات کرنے کو، مگر آؤ پھپھو کھیلیں۔ وہ خود کو حوصلہ دیتی اس دن بھتیجوں کے روم میں ان سے کھیلنے آ گئی تھی۔ بھلے کوئی بچہ صحیح مگر بات تو کرتا اس سے۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اسے۔ بالآخر بڑے بھائی نے گلا کھنکار کر بولنے کا فیصلہ کیا۔ آپ ہماری پھوپھو ہیں، ہمیں اچھی لگتی ہیں، لیکن مما نے آپ سے بات کرنے کو منع کیا ہے۔ انہوں نے کہا آپ اچھی نہیں ہیں۔ وہ بچے تھے، انہوں نے سچ بول دیا تھا۔ مریم پھیکا چہرہ لیے انہیں دیکھتی رہی۔ اسے کوئی جواب ہی سمجھ نہیں آیا۔ وہ اپنے ڈیفنس میں ان بچوں سے کیا کہے؟ وہ جو ان سے کھیلنے کو فرش پر ان کے ساتھ بیٹھی تھی، اس کے لیے وہاں سے اٹھنا مشکل ہو رہا تھا۔ دونوں ہاتھ زمین پر ٹکاتے وہ آہستگی سے اوپر کو ہو کر اٹھی تھی، اور پھر اسی آہستگی سے چلتی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ دن بدن ٹوٹتی جا رہی تھی۔ ابو ہر 2 دن بعد حاشر کو کال کر کے پوچھتے کہ کیس کا کیا بنا، کچھ ملا جو مریم کو بے گناہ ثابت کرے، اور نفی میں جواب سن کر وہ پھر کتنے گھنٹوں خاموش رہتے تھے۔ مریم کو امی بتاتی کہ حاشر سے ابو بات کرتے تھے اور جواب کیا ملتا تھا۔ اسے معلوم تھا اگر اس کا شوہر اس قدر طاقتور نہ ہوتا تو اب وہ جیل میں ہوتی، اور بے گناہی کے لیے بھی بھاگ دوڑ وہی کر رہا تھا، ورنہ تو کیس واضح تھا، ہر ثبوت اس کے خلاف جاتا تھا۔ شروع میں جو گھر والوں کو یقین تھا کہ اسے پھنسایا گیا ہے اور وہ بے گناہ ثابت ہوگی، ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ یقین ٹوٹتا جا رہا تھا، اور جیسے جیسے یقین ٹوٹ رہا تھا ان کا رویہ مزید دل دکھانے والا ہوتا جا رہا تھا۔
ایک دن امی اسے حاشر کی کال کا بتانے لگیں تو وہ رو پڑی تھی۔ امی میں نے کچھ نہیں کیا، میرا یقین کریں مجھے کسی نے پھنسایا ہے۔ بی بی کس کے پاس اتنا فالتو وقت ہوتا ہے کہ جائے دوسروں کے لیے ایسی پرفیکٹ سچویشن کریٹ کرے؟ آخر کہیں تو وہ رہ جاتا نا، ہر طرف سے تمہاری ہی خلاف ثبوت ہیں، ہو سکتا ہے تم ہی ہمیں اب تک بے وقوف بناتی رہی ہو۔ وہ گھر کے باقی لوگوں کی زبان بول رہی تھیں، مسلسل اس کے خلاف نکلتے ثبوتوں پر وہ ایسا سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے، ضروری تو نہیں تھا کہ وہ بے گناہ ہی ہوتی۔ مریم ان سب کے رویے اتنا جلدی بدلنے پر حیران تھی۔ ان گھر والوں کی محبت اس کا فخر تھی، وہ سب ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے، وہ تو ایک محبت بھرا گھرانہ تھا۔ وہ محبت بھی ریت کی مانند ثابت ہو رہی تھی، ہر گزرتے دن کے ساتھ جگہ چھوڑ رہی تھی۔ کیا واقعی اتنا ہی آسان ہوتا ہے کہ اپنے خونی رشتوں کو یوں مشکل وقت میں چھوڑ دیا جائے؟ مریم ہر لمحے خود سے سوال و جواب میں مصروف رہتی۔ آپ ہی آتی تو امی کے پاس بیٹھی رہتی، اور امی نے اسے سختی سے منع کر دیا تھا کہ نہ ڈائننگ ٹیبل پر آئے نہ ہی کسی مہمان کے سامنے۔ وہ اپنے گھر میں اچھوت بن چکی تھی۔ کبھی کبھی اسے لگتا کہ وہ کوئی برا خواب دیکھ رہی ہے، جب نیند سے اٹھے گی تو ہر چیز پہلے کی طرح ہوگی، مگر یہ برا خواب تھا کہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ ان برے دنوں میں اس کا رزلٹ ہی بس خوشگوار ہوا کا جھونکا تھا۔ ایک دن جب وہ سو کر اٹھی تو اس کی بیڈ سائڈ دراز پر خاکی لفافہ رکھا تھا۔ اس نے الٹ پلٹ کر دیکھا، کوئی مہر یا پتہ درج نہیں تھا۔ اس نے کھول کر دیکھا تو اس کا MSc کیمسٹری کا رزلٹ کارڈ تھا۔ اوہ، یہ تو وہ بھول ہی گئی تھی، ہمیشہ کی طرح اس کی پہلی پوزیشن تھی۔ پتہ نہیں ابو خود لے آئے تھے، اس کا رزلٹ کے حاشر نے بھیجا تھا۔ وہ بہت دیر خاموشی سے اپنے رزلٹ کو دیکھتی رہی۔ یہ اس کی زندگی کی جمع پونجی تھی، اس کی زندگی کا وقت کتابوں میں گزرا تھا، یہ اس کا اعمال نامہ تھا۔ اگر کوئی غور کرتا تو پتہ چلتا کہ ان کاموں کے ساتھ پھر پڑھائی میں شاندار کامیابی ناممکن ہوتی ہے۔ اگر وہ ان کاموں میں ملوث ہوتی تو کیا وہ گولڈ میڈل ون کر سکتی تھی؟ گولڈ میڈل لینا کوئی آسان کام تو نہیں، طالب علم تو جی جان لگا دیتے ہیں تب جا کر صلہ ملتا ہے۔ بہت دیر اسے دیکھنے کے بعد وہ اٹھی اور اپنی وارڈروب میں بنی ایک چھوٹی دراز کو کھولا۔ وہاں وہ اپنی قیمتی چیزیں رکھتی تھی، اس کے ڈاکیومنٹس، اس کا حاصل وصول۔ اس نے فائل باہر نکال لی، پھر ایک ایک کر کے اپنی ساری ڈگریوں کو دیکھتی گئی اور پھر فائل میں رکھ دیتی۔ بہت سے شارٹ کورسز کے ڈپلومہ سرٹیفکیٹس تھے، سب سے اوپر اپنا نیا رزلٹ کارڈ رکھا۔ خوشی سے بھاگ کر گھر والوں کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ گھر میں سے کوئی فرد اس کے کمرے میں اسے رکھ کر گیا تھا۔ اب نہ اس کے پاس موبائل تھا نہ لیپ ٹاپ، باہر کی دنیا سے تو اس کا رابطہ کب کا کٹ چکا تھا، حاشر سے بھی بات نہیں ہوئی تھی۔ اور مریم کے دل میں شکوہ تھا، وہ چاہتا تو اس کے ابو کے نمبر پر رابطہ کر سکتا تھا، کم از کم حال احوال ہی پوچھ لیتا۔ جب نینا اور ناز ہاسٹل واپس آئی ہوں گی تو لوگوں نے انہیں کیا کہا ہوگا؟ ایسے کئی سوال تھے جو اس کے دماغ میں ادھم مچائے رکھتے۔ اور پھر سب سے برا دن وہ تھا جب آپی روتی ہوئی وہاں آ گئی تھیں۔ ان کے رونے کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ مریم نے کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھول دیا تھا تو آواز واضح طور پر اندر آنے لگی تھی۔ وہ کہتے ہیں میری طرف سے طلاق ہی سمجھو، مجھے کیا پتا تھا تمہاری بہن ایسی ہے، تم بھی ایسی ہی ہوگی، اب تک بہت بے وقوف بنا لیا، بچے بھی لے لیے امی۔ ان کی دردناک آہ بلند ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں ماں باپ کو چھوڑ دو، میکے سے رشتہ ختم کرو گی تو بساؤں گا، ورنہ بچوں کو بھی بھول جاؤ۔ وہ بولتی جاتی تھیں اور روتی جاتی تھیں۔ اب ان کے ساتھ امی کی آواز بھی آئی تھی۔ امی کا تو وہ حال تھا کہ بس ذرا سا بہانہ ملے اور وہ جی بھر کے روئیں۔ اب وہ رو رو کر نہیں تھکتی تھیں۔ ان کا گھر بکھر گیا تھا، انہیں کیسے صبر آتا؟ وہی ہے فساد کی جڑ، نکال پھینکیں اسے، اس کی وجہ سے پورے خاندان میں بدنام ہو گئے ہیں۔ آپ نے بھائی کو بتایا تھا؟ علی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ میرا دماغ خراب تھا کیا کہ میں اپنی بہن کے کرتوت اپنے منہ سے اسے بتاتی؟ وہ غصے میں چیخ پڑی۔ یہ بات تو ہمارے گھر تک تھی، ہمارے خاندان اور آپ کے سسرال تک کیسے پہنچی؟ اس کا سوال اپنی جگہ تھا۔ وہاں کھڑی بھابھی چپکے سے وہاں سے نکل آئی تھیں۔ انہوں نے تو صرف اپنی ماں بہنوں کو بتایا تھا بس۔ آپ ہی نے بھابھی کو جاتا دیکھ لیا تھا۔
آپ کی بہو نے سارے خاندان کو بتایا ہے۔ وہ تلخ لہجے میں امی کو دیکھ کر بولیں۔ علی نے مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ زندگی پہلے کم مشکل تھی کہ بھابھی نے نیا عذاب پیدا کر دیا تھا۔ مریم نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ آج کے لیے اتنا کافی تھا۔ ابو نے آپی کی ساس اور ان کے شوہر کو بلایا تھا، مگر انہوں نے آنے سے انکار کر دیا تھا، اور ان کا وہی مطالبہ تھا، ماں باپ سے تعلق ختم کر کے آئے، کیونکہ ان کے اندر اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ اس بدنامی کے طوق کو گلے میں ڈالتے۔ پھر فیصلہ تو وہی ہونا تھا۔ بیٹی کے گھر کو کون اجاڑنا پسند کرتا ہے؟ امی رو رہی تھیں۔ نہ جانے کب پھر بیٹی کو دیکھنا نصیب ہو۔ علی کی آنکھیں نم تھیں۔ ابو شکست خوردہ سے تھے، اور دل میں ایسی تکلیف تھی کہ جیسے آج ہی رخصت کر رہے ہوں۔ صرف تمہاری وجہ سے میرا پورا خاندان بکھر کر رہ گیا ہے۔ امی اسے مار رہی تھیں۔ وہ چپ چاپ مار کھا رہی تھی۔ اسے معلوم تھا امی بہت تکلیف میں تھیں۔ وہ اپنا غصہ اس پر نکالنا چاہ رہی تھیں، ورنہ اسے تو کبھی بچپن میں بھی مار نہیں پڑی تھی۔ وہ تو ان کی لاڈلی بیٹی تھی۔ جب سے اسلام آباد پڑھنے گئی تھی، امی اور زیادہ لاڈ اٹھانے لگ گئی تھیں۔ ہاں، وہ بہت تکلیف میں تھیں، اس لیے اسے مار رہی تھیں۔ امی، میں نے نہیں کیا۔ وہ بنا آواز بس یہی جملہ دہراتی رہی۔ مجھے کیا معلوم تھا بیٹی نہیں گند پیدا کیا ہے۔ آخر ایسا کیسے کر سکتی ہو تم؟ ہاں بس، ہر جملے کے ساتھ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی، اور تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں نے تو کبھی بنا وضو تمہیں دودھ بھی نہیں پلایا تھا تاکہ میری اولاد نیک ہو۔ یہ کیا کیا تم نے؟ میرے دل پر روز آرے چلتے ہیں۔ وہ اونچا لمبا مرد روز مجھ سے پیٹ پھیرے روتا رہتا ہے۔ وہ ہر روز رو رو کر سوتا ہے۔ تمہیں اندازہ ہے وہ کیا برداشت کر رہا ہے؟ علی، وہ کب سے نہیں ہنسا۔ میری بیٹی چلی گئی کیونکہ تم ہمارے گھر کا گند ہو، باپ بھائی کی دشمن ہو، پورے خاندان کو ہلا کر رکھ دیا۔ مارتے مارتے امی تھک گئی تھیں۔ مریم کا دل درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ امی، میں نے نہیں کیا، میں کیوں کروں گی؟ میں ایسی ویسی نہیں ہوں، آپ کو پتہ ہے میں ایسی نہیں ہوں۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ امی نے نفرت سے اسے دیکھا تھا، پھر اٹھ کر باہر آ گئی تھی۔ اب تو ابو حاشر کو کال نہیں کرتے تھے۔ وہ خود ہی کچھ دن چھوڑ کر انہیں کیس کے بارے میں معلومات دیتا کہ آج یہاں سرچ کیا، وہاں کیا، آج یہ ثبوت ملا، اور رزلٹ ہر بار کی طرح ایک ہی ہوتا۔ ہر ثبوت مریم عالم کو گناہ گار ثابت کرتا تھا۔ وہ اس پر یقین کرتے کرتے تھک گئے تھے۔ کہیں تو کچھ ایسا ہوتا جو اسے بے گناہ ثابت کرتا۔ وہ یقیناً مجرم تھی۔ ہر بات شفاف تھی۔ امی نے اسے کل سے کھانا نہیں دیا تھا، ورنہ اس کے کمرے میں آ کر دے جاتی تھیں۔ مریم سے مزید بھوک برداشت نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ نڈھال سی کچن میں آئی۔ امی اور بھابھی دوپہر کے کھانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ آہٹ پر دونوں نے مڑ کر دیکھا تھا۔ بھابھی نے چہرہ واپس موڑ لیا تھا۔ امی نے برہمی سے اسے دیکھا۔ جی امی، آپ نے مجھے کل رات کو کھانا نہیں دیا تھا، صبح ناشتہ بھی نہیں دیا، مجھے بھوک لگی تھی۔ وہ ڈرتے ہوئے آہستگی سے بولی۔ تم چلو اپنے کمرے میں لے کر آ رہی ہوں۔ امی، میں اچھوت تو نہیں ہوں، آپ کی بیٹی ہوں، بھلے آپ کی نگاہ میں مجرم صحیح، مگر اولاد تو ہوں۔ وہ یہ امی سے نہیں کہہ سکتی تھی، واپس پلٹتے دل میں کہے جا رہی تھی۔ اس گھر کے ہر فرد کا رویہ اس کے دل میں مزید کانٹے چبھا دیتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد امی 4 سلائس اور فرائیڈ انڈے دے کر گئی تھیں۔ وہ کہنا چاہتی تھی، امی بھوک زیادہ لگی ہے، مگر امی کے خوف سے خاموش رہی۔ وہ پھر سے غصہ کرنا نہ شروع کر دیں۔ امی، وہ دروازے پر تھیں جب وہ پکار اٹھی۔ جی، لنچ کو بننے میں کتنا ٹائم ہے؟ مجھے دے جائیں گی؟ اس کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ ہاں، تمہاری ذاتی خدمت گار لگی ہوں، دے جاؤں گی، وہ تلخی سے کہتی پلٹ گئی تھیں۔ پھر امی اسے کھانا دینا بھولنے لگی تھیں، اور اسے باہر نکلنے پر بھی سختی سے منع تھا۔ وہ اگر صبح کا ناشتہ کرتی تو اسے لنچ اور ڈنر نہیں ملتا تھا۔ اگر لنچ ملتا تو رات اور صبح کا کھانا نہیں، اور کبھی تینوں وقت کا کھانا وقت پر امی دے جاتی تھیں۔
وہ کسی قیدی کے جیسی زندگی گزار رہی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان لوگوں سے محبت کرتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ وہ تکلیف میں تھے، ورنہ اب تک جنت جیسی زندگی بھی تو انہی در و دیوار میں گزار چکی تھی۔ وقت بدلا تھا، رویہ بھی بدلا تھا، محبتیں نفرتوں میں بدل گئی تھیں، مگر اسے وہ محبت بھرا وقت نہیں بھولتا تھا۔ وہ بھولنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ یہی یادیں اسے ہمت دیتی تھیں۔ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، ہر چیز پرانی روٹین پر آ جائے گی۔ وہ سب اس سے محبت کرتے تھے۔ ٹھیک ہے وہ اسے تکلیف دیتے تھے، مگر اس کے خونی رشتے تھے، وہ ان کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ ان در و دیوار سے باہر کی زندگی کو تو اس نے کبھی پسند نہیں کیا تھا، اس لیے تو 2 دن کی بھی چھٹی ملنے پر وہ گھر بھاگی بھاگی آتی تھی۔ اسے یقین تھا سب پھر سے ٹھیک ہو جائے گا۔ بھلے ہر گزرتا دن پہلے والے سے مزید بدتر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ہر تکلیف کو آخری حد کی تکلیف سمجھتی، مگر ہر بار غلط ثابت ہوتی۔ ہر نئی تکلیف پہلے سے بڑھ کر دل کو ہلا دیتی تھی۔ اس کی ساس کو فون کرو، کہو رخصتی کریں اب۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ لاؤنج میں ہونے والی باتیں صاف اس کے کمرے تک آتی تھیں۔ مریم نے کتاب سے نظریں ہٹائیں اور پھر اسے بند کر دیا۔ اسے اٹھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بیڈ پر بیٹھے بھی ابو کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ پتہ نہیں کرتی بھی ہیں کہ نہیں، امی آزردگی سے بولیں۔ عالم، میں اسے جب کھانا نہیں دیتی تو اب نہیں مانگتی وہ۔ امی کی نم آواز سنائی دی تھی۔ میں جانتی ہوں بھوک کی کچی ہے، میں نے سوچا 2 وقت کا کھانا نہیں دوں گی تو مر جائے گی۔ ان کی سسکیاں بند گئی تھیں۔ پھر جب اس کے کمرے میں جاتی ہوں تو اس کی صورت دیکھ کر کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے۔ میری تو سب سے لاڈلی اولاد تھی، کیسے بگڑ گئی، ترس آ جاتا ہے۔ کیا کروں، ماں ہونا اور اولاد تو گناہوں سمیت پیاری ہے۔ اس کے گناہ بہت بھاری ہیں عالم، یقین کریں میرے کندھے اس بوجھ کو نہیں اٹھا پا رہے۔ مریم کے آنسو بہنے لگ گئے تھے۔ میں کیا کروں، میرے دل کو چین نہیں ہے، میں کیا کروں؟ وہ شوہر کے کندھے پر سر رکھے روئے جا رہی تھیں۔ اس کے ابو نے خود کو سنبھالا۔ اسے بھوک کی سزا نہ دیا کرو، برے اعمال سہی مگر بیٹی ہے۔ اب سنبھالو خود کو اور اس کی ساس کو فون کرو، کہو 6 ماہ ہونے کو آئے ہیں۔ آپ لوگوں نے تو اس کے پیپرز کے بعد 1 ماہ کا کہا تھا، اب رخصتی کریں۔ حاشر نے گھر والوں کو نہیں بتایا ہوگا کیا؟ عالم، الٹا مجھے ہی نہ پڑ جائیں وہ۔ نہیں، مجھے امید ہے حاشر نے انہیں کچھ نہیں کہا ہوگا، اور حاشر خود سارے کیس کو دیکھ رہا ہے۔ اسے طلاق بھیجنی ہوتی تو اب تک بھیج چکا ہوتا۔ وہ بری سہی مگر وہ اسے بسائے گا۔ ابو کے لہجے میں امید تھی۔ پھر اس کی امی نے اس کی ساس کو کال کی تھی۔ پچھلے 6 ماہ میں سوائے حاشر کے اس کے سسرال میں سے کسی نے بھی یہاں رابطہ نہیں کیا تھا۔ ان کا جواب تو واضح تھا، مگر دل خوش فہم۔ کئی گھنٹیوں کے بعد اس کی ساس کی آواز سنائی دی تھی۔ امی نے اسپیکر آن کیا ہوا تھا۔ سلام دعا کے بعد امی نے جب جھجکتے ہوئے اپنا مدعا بیان کیا تو وہ انہیں شروع ہو گئی تھیں۔ کیسے بے غیرت لوگ ہیں آپ! ابھی بھی آپ کو امید ہے ہم آپ کی بیٹی کو لے جائیں گے؟ بڑے خاندان کے دعوے کر کے گئی تھی آپ کی بیٹی، اور میں انہیں سچ سمجھ بیٹھی تھی۔ میرے بیٹے کی زندگی تباہ کر دی اس نے، کہیں کا نہیں چھوڑا ہمیں۔ وہ اب رونے لگ گئی تھیں۔ وہ سردار ہے اور اس کی پگ کو کیسا میلا کیا اس نے، روز کتنے مردوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے۔ اسے اندازہ ہے کہ اس نے میرے سردار بیٹے کو کسی سے نگاہ ملانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ وہ اب جب بیٹھتا ہے تو اس کا سر جھکا ہوتا ہے۔ میں کبھی معاف نہیں کروں گی اسے، کبھی نہیں۔ امی بے جان سی ہوئی موبائل کو دیکھتی رہیں۔ ابو نے آگے بڑھ کر کال کاٹ دی تھی۔ جواب مل چکا تھا۔ اس کے جانے کی آخری امید بھی ختم ہو گئی تھی۔ مریم نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ اس کی بھی آخری امید ختم ہوئی تھی۔ ہاں، یہ دن زندگی کا سب سے برا دن تھا، مگر نہیں، جب تک زندگی ہے وہ آپ کو ہر روز نئے تحفے دے گی، آپ لینا چاہیں یا نہیں، مگر ان پر آپ کا نام لکھ کر انہیں آپ کے دروازے پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ 2 دن ہی گزرے تھے
کہ وہ 2 دن پرانا دن اپنی جگہ سے ہٹ گیا تھا، یعنی وہ سب سے برا دن نہیں رہا تھا، بدترین دن تو آج تھا جب اسے طلاق کے کاغذات موصول ہوئے تھے۔ وہ کاغذات اس نے جا کر وصول نہیں کیے تھے، انہیں علی نے وصول کیا تھا۔ اور پھر غصہ انسان کی عقل کو کھا جاتا ہے، ذرا سا غصہ ساری فن خوانی نکال دیتا ہے، اور اس کا اندازہ تب ہوتا ہے جب تک غصہ اتر چکا ہوتا ہے۔ علی نے ڈاک وصول کی تھی، سب لاؤنج میں بیٹھے تھے، وہ لفافے پر لکھا مریم کا نام پڑھ چکا تھا، اور اب اس میں بہن کے لیے اتنی اخلاقیات نہیں رہی تھیں کہ وہ اس کی ڈاک بنا کھولے اسے ہی جا کر دیتا۔ وہ اندر آتے ہوئے اسے کھولنے کی بھی کوشش کرتا رہا، اور جب اسے باہر نکال کر دیکھا تو اس پر لکھے طلاق کے لفظ نے اس کے حواس چھین لیے تھے۔ اس نے انہیں پھینک دیا تھا، اس نے انہیں پورا نہیں پڑھا تھا۔ وہ مریم کے نام آیا تھا اور اس میں طلاق تھی۔ یہ ان کے خاندان کا پہلا واقعہ تھا۔ یہ سب حادثات پہلی مرتبہ ہی تو ہوئے تھے ان کے خاندان میں۔ امی ابو اس کی حالت دیکھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ کیا ہوا؟ ابو نے آگے بڑھ کر نیچے گرے کاغذات کو اٹھانا چاہا۔ علی تیر کی تیزی سے جھکا۔ آپ کی بیٹی کی طلاق آئی ہے، مبارک ہو، خاندان کے ماتھے پر ایک اور جھومر سج گیا ہے۔ لفافہ اور کاغذات اٹھائے وہ تیزی سے مڑا۔ ابو تو سن کر ادھر ہی صوفے پر ڈھہ گئے تھے، امی علی کے پیچھے لپکیں۔ وہ کہاں جا رہا تھا ان کاغذات کو لیے؟ پھر عرصے بعد مریم نے اپنے بھائی کو اپنے کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ وہ خوشی سے کھڑی ہو گئی تھی جبکہ علی خونخوار تاثرات لیے اس کے سر پر جا پہنچا تھا۔ مبارک ہو، جو تم چاہتی تھی ہو گیا، خود سے جڑے کسی شخص کو سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا تم نے۔ اس کا پیارا بھائی، اس کا ساتھی، آنکھوں میں خون لیے اس کے سر پر سوار تھا۔ پھر علی نے اس کی گردن پکڑ لی تھی۔ امی بوکھلا کر آگے بڑھی تھیں جبکہ علی پورا زور لگائے اس کا گلا دبائے جا رہا تھا۔ امی کے بلند و بالا چیخوں نے گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ مت کرو علی، نہ کرو، مر جائے گی یہ۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ یہ مر جائے۔ علی ان سے زیادہ اونچی آواز میں چیخا تھا۔ مریم کی سانسیں بند ہونے لگی تھیں، اس کی آنکھیں پھیلتی جا رہی تھیں۔ امی کی چیخوں کو سن کر بھابھی ہانپتی ہوئی وہاں پہنچی تھیں۔ علی، ابو ابو وہاں صوفے پر گرے ہوئے ہیں، انہیں سنبھالو، اسے چھوڑو۔ ابو کا سن کر اس کا ہاتھ ڈھیلا ہوا تھا۔ وہ سب تیزی سے اس کے کمرے سے نکلے تھے۔ وہ کھانسے جا رہی تھی، اس کی گردن میں شدید درد ہو رہا تھا اور کھانسنے سے درد مزید بڑھتا۔ پھر جب اس کی حالت سنبھلی تو اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا اور لاک لگا دیا تھا۔ دروازے سے ٹیک لگائے وہ گہری گہری سانسیں لیتی رہی۔ علی کے ہاتھ سے گرنے والا لفافہ اس کے بیڈ کی پائتنی کے ساتھ پڑا تھا۔ وہ بنا پلک جھپکے انہیں دیکھتی رہی، یہاں تک کہ آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ اور پھر رونے کو بہت کچھ تھا۔ اس کے بھائی نے اسے مارنے کی کوشش کی تھی۔ زندگی! کیسے یقین آئے کہ جن کے ہاتھ ایک ہی برتن سے بیٹھ کر کھایا ہو وہ آپ کی جان کے دشمن بن جائیں۔ حاشر! کیوں چھوڑ دیا؟ اس کا بھی قصور نہیں تھا۔ ہر شخص مجبور تھا، ہر شخص مظلوم تھا، سب اذیت سہ رہے تھے، مگر مریم کی اذیت سوا تھی کہ اسی کی ذات تھی جو اتنے بہت سے لوگوں کی نفرت جھیل رہی تھی۔ وہ کہاں سے اتنی ہمت لاتی کہ خود کو ان نفرتوں سے پڑنے والے زخموں کی مرہم لگاتی؟ حاشر! آپ کا بھی قصور نہیں ہے، یہ تو ایک دن ہونا تھا، سو آج ہوا۔ رو رو کر جب وہ تھکی تو آنسو صاف کرتی اٹھ کھڑی ہوئی اور ان کاغذات کو بنا پڑھے لفافے میں ڈال دیا۔ اب وہ انہیں پڑھتی کہ نہیں، طلاق تو ہو چکی تھی، جس کا اتنا اثر و رسوخ تھا کہ سنگین جرم پر اسے جیل جانے سے بچایا تھا۔ اسے طلاق کے لیے اس کے سائن کی ضرورت نہیں تھی، یقیناً یہ فارمیلٹی بھی وہ خود پوری کر چکا تھا۔ مریم انہیں اٹھائے اپنی دراز کھولنے لگی، پھر رک گئی۔ یہ اس کی زندگی کی قیمتی چیزوں میں سے نہیں تھا، اس کی جگہ وہاں نہیں تھی۔ مریم نے وارڈروب کا دروازہ بند کر دیا تھا اور اسے اپنی بک شیلف پر سامنے رکھا تھا کہ جب بھی وہاں دیکھو تو یہ نظر آئے۔ ہاں، ان کے لیے وہی بہتر جگہ تھی۔ اسے یاد رکھنا چاہیے تھا کہ اسے میر حاشر نے چھوڑ دیا تھا۔ جب ماں باپ بہن بھائی چھوڑ گئے تھے تو وہ کیوں نہ چھوڑتا؟ ہر شخص تب تک خود کو آپ سے منسوب رکھتا ہے جب تک آپ کی ذات اس کی عزت و وقار میں اضافہ کرتی رہے۔ بس ذرا سا گرنے کی دیر ہوتی ہے،
سب رشتے یوں آپ سے لا تعلقی کا اظہار کرنے لگتے ہیں جیسے آپ کے گناہ ان کے سر نہ آ جائیں۔ یہ دنیا کی ریت ہے، اس کے لیے کسی سے کیا ناراض ہونا۔ ہر شخص کا حق ہے وہ خود کو اچھے لوگوں سے منسوب رکھے۔ مریم ان کاغذات کو تکتے سوچے جا رہی تھی۔ طلاق متوقع تھی، مگر پھر بھی اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ ساری دنیا کرتی، مگر تم تو نہ کرتے۔ تم نے بھی مجھے تکلیف دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ لفافے کو تکتے پھر سے وہ رونے لگ گئی تھی۔ اب رونا ہی تھا۔ وہ روتے روتے اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی۔ وہ ہر بار جب بھی ملتا اس کے ہاتھ کو تھامے رکھتا، اس کے چہرے سے نگاہیں نہیں ہٹاتا تھا۔ وہ تو اس سے محبت کرتا تھا۔ زندگی میں سب اچھا تھا، زندگی تو خوبصورت تھی، یہ بدصورتیاں کیوں بھولی تھیں؟ مریم کو حاشر کے حوالے سے ہر بات پر رونا ہی آ رہا تھا۔ بے بسی تھی، کسی بھی مسئلے کا کوئی حل نہیں تھا، ہر شے برباد ہو چکی تھی۔ خوشیوں کے محل دھڑام سے پیروں میں آ گرے تھے۔ وہ اس ملبے کو دیکھ کر منہ پر ہاتھ رکھے اپنی چیخوں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیوں ہوا یہ سب کیوں؟ رونے کی آواز کو کم کرنے کو منہ پر ہاتھوں کو سختی سے جما رکھا تھا۔ سب ختم ہو گیا تھا۔ ایک خوف تھا جس نے اس کے دل کو جکڑ لیا تھا۔ مزید کیا برا ہو سکتا تھا؟ مگر اس کے دل میں اندر تک اب بس خوف تھا۔ بے اعتمادی اس کی روح تک میں آ چکی تھی۔ وہ ہر دن نئی مصیبتوں کی عادی ہو چلی تھی۔ روز کے طنز طعنے خوراک بن چکی تھی۔ بھلے وہ لیتی کہ نہیں، یہ اس کا حق تھا، سو گھر میں سے کوئی نہ کوئی ادا کر دیتا تھا۔ مغرب کی نماز پڑھ کر لان میں آ گئی تھی۔ اب گھر میں اب بس وہ پودے ہی اسے اپنے ہمدرد لگتے تھے۔ ان کے پاس جا کر زندگی کا احساس پھر سے جاگنے لگتا تھا۔ اسے شیشے کے اس پار امی اور بھابھی لاؤنج میں نظر آ رہی تھیں۔ امی کے ہاتھ میں تسبیح تھی، بھابھی بچوں کو پڑھا کر ان کے بیگ سمیٹ رہی تھیں۔ بچے بیگ اٹھا کر اپنے کمروں میں بھاگ گئے تھے۔ وہ خاموش کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ کبھی وہ بھی ایسے مناظر کا حصہ ہوا کرتی تھی۔ بیرونی گیٹ بہت زور سے دھڑدھڑایا گیا تھا۔ وہ ڈر گئی تھی۔ کون بدتمیز تھا؟ اس نے سوچا وہ کھولنے جائے، لیکن بھابھی بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ اسے اب خاندان والوں کے سامنے نہیں جانے دیا جاتا تھا۔ مریم نے ایک طرف رکھی اپنی جوتی پاؤں میں ڈالی، تب تک بھابھی دروازہ کھول چکی تھیں۔ علی کسی طوفان کی مانند اندر داخل ہوا تھا۔ کہاں ہے وہ بغیرت؟ دہاڑتا ہوا آ رہا تھا۔ مریم کا دل سکڑ کر رہ گیا تھا، کہیں آج بھی اس کی گردن نہ دبا دے۔ اس نے خوف سے وہاں سے جلدی بھاگنا چاہا، تب تک علی کی اندر آ کر اس تک نگاہ پڑ چکی تھی۔ اس کے پیچھے ابو ڈھیلے قدموں سے چلتے آ رہے تھے۔ نہیں، ان کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ وہ دراصل رو رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کی آنکھیں دھندلی ہو جاتی اور قدم رکھنے کو زمین دکھائی نہ دیتی تھی۔ ابو؟ وہ ابو کی حالت دیکھ کر اپنا ڈر بھول گئی تھی۔ وہ کیوں اس حال میں تھے؟ علی نے اس کے پاس آئے بغیر ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی تھی، پھر تیزی سے اندر بڑھ گیا تھا۔ ابھی تو اس کے لیے دہاڑتا آیا تھا، بنا کچھ کہے چلا گیا تھا۔ مریم اپنی جگہ سے نہیں ہلی تھی۔ بھابھی ابو کو سہارا دیے لان میں رکھی کرسیوں کی جانب لے آئی تھیں۔ کھلی فضا ان کے لیے بہتر ہوتی۔ ابو ایک کرسی پر بیٹھ گئے تھے۔ مریم ان کو دیکھتی سوچنے لگی آیا ان کے قریب جائے یا نہیں، اور چند لمحے ہی گزرے تھے۔ علی ہاتھ میں گوشت بنانے والی تیز دار چھری لیے اس کی جانب آ رہا تھا۔ وہ کچھ بولتا آ رہا تھا۔ مریم تب ابو کو دیکھ رہی تھی۔ امی کی آواز پر دیکھا تو وہ علی کے پیچھے بھاگتی ہوئی آ رہی تھیں۔ مریم نے علی کو اور اس کے ہاتھ میں پکڑی چھری کو دیکھا۔ خوف کے مارے اس کے قدم زمین میں گڑ گئے تھے۔ وہ بھاگنا چاہتی تھی، اسے اپنے بھائی کے ہاتھوں نہیں مرنا تھا۔ وہ غیرت کے نام پر قتل ہونے جا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا اس کی ٹانگیں مفلوج ہو چکی ہیں۔ نہیں نہیں، وہ ہذیانی ہوئی چیخی تھی۔ تب تک علی اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ آج میں اپنے ہاتھوں سے تمہارے ٹکڑے کروں گا، تاکہ تم جیسی بہنیں عبرت کا نشان بن جائیں۔ وہ دائیں ہاتھ سے اس کے منہ کو دبوچے اس پر چیخ رہا تھا۔ تمہاری وجہ سے، صرف تمہاری وجہ سے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ امی علی کو بار بار بازو سے پکڑ کر پیچھے کھینچ رہی تھیں۔ وہ اس سے فریاد کر رہی تھیں، مگر وہ ان کی آواز سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ مریم نے ابو کی جانب دیکھا۔ وہ بے بسی سے روتے ہوئے انہیں دیکھ رہے تھے۔
مریم کو لگا وہ واقعی مر چکی ہے۔ اس کے ابو، اس کے ابو، ہاں اسی کے ابو، وہ سامنے بیٹھے تھے اور اس کے قتل کا فرمان آ چکا تھا۔ ابو! وہ درد سے چلا اٹھی تھی۔ آج وہ خبیث، وہ سب نمازی کہتے ہیں ابو سے، آپ کی بیٹی تو چھپی رستم نکلی۔ عالم صاحب خود بھی یہی کام کرتی تھی یا بس کرواتی تھی؟ وہ حمزہ مجھے کہتا ہے بہن سے کہو اپنی ویڈیو دے مجھے، میں پہلے کہتا تھا وہ آوارہ ہے، وہ تو بازاری نکلی۔ علی تکلیف سے پھٹتے دل کے ساتھ وہ باتیں دہرا رہا تھا۔ اس پر کسی پاگل کا گمان ہو رہا تھا۔ علی، میں نے نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، نہیں کیا۔ وہ بے بسی سے رو رہی تھی۔ اب جتنی معصومیت کے ڈھونگ رچاؤ، تمہاری اصلیت سب کو پتہ لگ چکی ہے۔ وہ پوری قوت سے اس کا گلا دبا رہا تھا۔ وہ ماہیے بے آب کی طرح تڑپنے لگی تھی۔ بھابھی ابو کو چھوڑ کر اسے چھڑانے آئی تھیں۔ وہ امی اور بھابھی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر علی نے چھری کو اس کے پیٹ کے اندر کرنا چاہا۔ مریم جو تڑپ رہی تھی تو علی کا نشانہ خطا ہو گیا تھا۔ وہ مریم کی بائیں سائڈ سے جلد سے رگڑ کھا کر گئی تھی اور اس کی نوک ذرا سا اندر گھسی تھی۔ مریم کے دل دوز چیخیں نکلی تھیں۔ امی! اس کی قمیض خون سے رنگنے لگی تھی۔ لمحوں کا کھیل تھا۔ علی سمجھا اس کے پیٹ میں چھری لگی تھی۔ اس نے اس کی گردن چھوڑ کر اسے پیچھے دھکیل دیا تھا۔ پھر لان میں جلتی لائٹس کی روشنی میں اس کے قمیض پر خون کی نمی دکھائی دینے لگی تھی۔ علی نے چھری پرے پھینک دی تھی۔ مریم تکلیف سے روتی اپنی سائیڈ کو دونوں ہاتھوں سے دبائی جا رہی تھی۔ امی اور بھابھی بے یقینی سے منہ پر ہاتھ رکھے اسے دوہرا ہوتے دیکھ ہی رہی تھیں۔ ابو دونوں ہاتھوں میں سر گرائے بلند آواز میں رو رہے تھے۔ علی اب دیوار میں جا کر اپنا سر مار رہا تھا۔ وہ دیوانہ ہو چکا تھا۔ امی جو گرتی بیٹی کو سنبھالنا چاہتی تھیں، بیٹے کے پاس بھاگیں۔ ہاں، یہ گھر اجڑ چکا تھا۔ ہر شخص بلند آواز میں رو رہا تھا۔ مریم نے خود کو سیدھا کرنا چاہا۔ درد کی ٹیسیں پورے جسم میں پھیل گئی تھیں۔ اس نے اب کی بار سختی سے لبوں کو بھینچ لیا تھا۔ پھر ہولے سے قدم اٹھاتی آگے کو بڑھی تھی۔ اسے اپنے کمرے میں جانا تھا۔ اگرچہ وہ مرنے والی تھی، مگر اس گھر میں اپنی واحد جائے پناہ میں مرنا تھا۔ بھابھی اسے قدم بڑھاتا دیکھ اسے سہارا دینے کو اس کے پاس آئی تھیں۔ مریم نے نفرت سے ان کے ہاتھ کو جھٹک دیا تھا۔ اسے پہلی بار اس گھر سے، اس گھر کے لوگوں سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اسی طرح بمشکل چلتے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس نے مڑ کر ان لوگوں کو نہیں دیکھا تھا، جہاں امی اب علی کو گلے سے لگائے رو رہی تھیں۔ ان کے رونے کی آوازوں نے اس کے کمرے تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ دروازہ بند کرتے آوازیں مدھم ہو گئی تھیں۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے چلتے بیڈ کے ساتھ نیچے بیٹھ گئی تھی۔ اس کی گردن میں درد تھا۔ سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ اتنی تکلیف تھی کہ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ سانس نہ لے۔ اور پھر وہ چھری سے لگے زخم کا درد، امی کا اس تک نہ آنا اور ابو کا دور بیٹھ کر اس کا قتل ہوتے دیکھنا، اور سب سے بڑھ کر دوست جیسے بھائی کا یوں جان کا دشمن ہونا۔ وہ کس چیز پر روتی؟ اپنے جسم کی تکلیف پر یا روح کی تکلیف پر؟ وہ جان گئی تھی آج اس کی زندگی کی آخری رات تھی۔ اب اس میں سانسیں کم بچی تھیں۔ تکلیف سے روتے اس نے اپنے بائیں ہاتھ کو زخم سے ہٹا کر اپنے سامنے کیا۔ اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ وہ خون آلود تھا۔ امی! وہ خوف سے پھر چلا اٹھی تھی۔ امی، میرا خون! امی! ابو جی، آپ آئیں، آئیں ابھی، کوئی تو آؤ، میں مر رہی ہوں، میرا خون بہہ رہا ہے، امی! اسے اتنا زخم نہیں آیا تھا اور چھری بھی جسم کے اندر بہت گہری نہیں گئی تھی۔ ایک طرح سے اس کی جلد پر ہی زخم آیا تھا۔ وہ خون کا بہاؤ بس کچھ دیر کا تھا۔ وہ اسی طرح ہاتھ رکھے رہتی تو خون بہنا بند ہو جانا تھا، مگر اس نے اپنا زخم نہیں دیکھا تھا۔ اپنا خون دیکھ کر اس کے حواس جا رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا وہ اب بس مر جائے گی، کیونکہ اس کے پیٹ میں چھری لگی تھی اور خون بہہ رہا تھا، اور پھر ہر درد اور تکلیف پر موت کا خوف حاوی ہو گیا تھا۔ دنیا کا سب سے بڑا ڈر، موت کا، ہر ڈر کی بنیاد۔ پانی سے ڈر لگتا ہے، کیوں؟ ڈوب جائیں گے، ڈوب گئے تو پھر مر جائیں گے۔ نہیں، نہیں، پانی میں نہیں جانا، ڈر لگتا ہے۔ بلندی سے ڈر لگتا ہے، کیوں؟ نیچے گر جائیں گے تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔
ہڈیاں بھی نہیں اور ہم مر جائیں گے۔ بلندی سے ڈر لگتا ہے، اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، فلاں جانور سے ڈر لگتا ہے، فلاں کیڑے سے ڈر لگتا ہے، فلاں چیز سے ڈر لگتا ہے۔ دنیا میں بہت سے قسم کے ڈر ہیں اور ہر ڈر کی بنیاد موت ہے۔ انسان در حقیقت موت سے ڈرتا ہے۔ اگر کسی بھی انسان سے چند لمحے بھی رک کر اس سے کوئی ڈر خوف پوچھا جائے تو جو وہ بتائے گا وہ پس پردہ موت کا خوف ہوگا۔ انسان ازل سے موت سے ڈرتا ہے۔ وہ خود پر 100 خول چڑھائے مگر جب وہ ڈر حقیقت بن کر سامنے آئے تو پتہ چلتا ہے بہادری نام کی ہوتی ہے۔ موت کا خوف تو بہت برا ہے، اور دراصل بہادر وہی ہوتے ہیں جو اس خوف پر قابو پاتے ہیں، جو اس ڈر پر حکمرانی کرتے ہیں۔ اور یہ سب کے بس کی بات کہاں ہوتی ہے؟ اس وقت بھی وہ موت کے خوف کا شکار ہو چکی تھی۔ وہ خوف کے مارے پسینہ پسینہ ہو چکی تھی۔ کمرے میں پنکھا پہلے سے چل رہا تھا مگر اسے ہوا نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے ذہن سے ہر بات ختم ہوتی جا رہی تھی، سوائے اس کے کہ وہ اب چند گھنٹوں میں مر جائے گی۔ اس کا جسم سرد ہو جائے گا اور وہ مر جائے گی۔ کمرے کا دروازہ ہلکی سی چرچراہٹ سے کھلا تھا۔ مریم نے خوف سے روتے ہوئے گھٹنوں میں چہرہ چھپا لیا تھا۔ اس کا جسم واضح طور پر کانپ رہا تھا۔ کسی کے قدموں کی آواز تھی۔ مریم کو کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ کیا پڑھے؟ کوئی اسم ہو جو اس سے نجات دلائے۔ زندگی بدتر تھی مگر پھر بھی وہ زندگی تھی۔ موت کی خواہش اور تمنا کے باوجود بھی جب وہ سامنے آ جائے تو انسان اس سے فرار کے ہر ممکن راستے تلاش کرنے لگتا ہے۔ کون تھا؟ کیا موت کا فرشتہ؟ وہ پھر سے آواز کے ساتھ رونے لگ گئی تھی۔ بند کرو اپنے یہ ڈرامے۔ امی کی تنفر بھری آواز اس کے بہت قریب سے آئی تھی۔ وہ ڈر کر اچھلی تھی۔ امی، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ ان کی طرف بڑھایا۔ وہ پکڑ لیتی تو خوف کم ہو جانا تھا۔ ایسی حرکتیں کرتے ڈر نہیں لگا تھا، نہ ماں باپ کا نہ خدا کا۔ اب تمہیں بڑے خوف آ رہے ہیں۔ ڈائن ہو تم، میرے گھر کی خوشیوں کو کھا گئیں۔ تم خود کیوں نہیں مر جاتی ہو؟ کیوں میرے بیٹے کو اپنا قاتل بنانا چاہتی ہو؟ تم چاہتی ہو وہ تمہیں مار کر اپنی زندگی ہمیشہ کے لیے ختم کر لے؟ خود کیوں نہیں مر جاتی ہو؟ کیوں اپنے ہی خاندان کی دشمن بن گئی ہو؟ امی روتے ہوئے اسے ملامت کر رہی تھیں۔ اس کا ہاتھ پھر سے اس کے پہلو میں آ گرا تھا۔ امی اس کے لیے نہیں آئی تھیں۔ نفرت کا جذبہ ایسا ہی ہے کہ اس سے بندھی پٹی پھر انسان کو اولاد سے بھی بے نیاز کر دیتی ہے۔ امی کی آنکھوں پر اس کی نفرت کی پٹی تھی۔ وہ کیسے دیکھ سکتی تھیں کہ وہ درد کی انتہا پر تھی۔ تمہارا باپ ذلت سے مر جانے کو ہے، بھائی اپنے جان کے در پہ ہے اور تم ہو کہ ابھی بھی اپنے درد تکلیف سوچ رہی ہو۔ تم مر کیوں نہیں جاتی ہو؟ مریم کا پورا جسم روتے ہوئے کانپ رہا تھا۔ امی نہ کہیں ایسے، وہ گھٹنوں میں سر دیے بول رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اتنی نفرت نہ کریں۔ اس کی امی چند لمحے اسے نفرت سے دیکھتی رہیں، پھر وہ وہاں سے چلی گئی تھیں۔ مریم ایک بار پھر سے کمرے میں اکیلی تھی، اپنے خوف سمیت۔ امی کی باتوں کو سوچتے ایک بار پھر اپنے زخم پر دھیان چلا گیا تھا۔ اس نے گھٹنوں سے سر اٹھایا اور ہاتھ کو اپنے سامنے کیا۔ اس پر خون ویسے ہی لگا ہوا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اللہ، میں کیا کروں؟ اس کے ذہن میں غنودی چھانے لگی تھی، مگر نہیں، یہ صرف اس کا خوف تھا جو اسے ایسے محسوس کروا رہا تھا۔ پھر اسے یوں محسوس ہوا جیسے ملک الموت اس کے سامنے آ کھڑا ہو۔ اس کے منہ سے بھینچی بھینچی آواز نکلی تھی۔ وہ خون آلود ہاتھ منہ پر رکھے چند قدم پیچھے کو ہوئی تھی۔ نہیں، پلیز نہیں۔ وہ تصور کر رہی تھی کہ کوئی کالے کپڑوں میں اس کے سر پر کھڑا ہے۔ اب کی بار اس کے جسم سے پسینہ پھوٹ پڑا تھا، اور جب پسینے کے چند قطرے بہتے ہوئے اس کی پیٹھ سے نیچے اس کی کمر تک آئے تھے، وہ ان قطروں کے جسم پر چلنے سے بھی ڈر گئی تھی۔ اس نے تیزی سے بازو موڑ کر اپنی پشت کو چھوا تھا۔ اس کے جسم پر ابھی کچھ چلا تھا، کسی چیز نے حرکت کی تھی۔ وہ بھینچی آواز سے روتے ایک ہاتھ اپنے زخم پر رکھے ہوئے تھی اور دوسرے کو پیٹھ پر دیوانہ وار پھیر رہی تھی۔ سامنے موت کھڑی تھی۔ اللہ، میرے اللہ، میں کیا کروں؟ کوئی نہیں ہے میرے پاس۔ پھر اسے محسوس ہوا
اس کے پاؤں کے انگوٹھوں پر سرسراہٹ ہوئی تھی اور موت کا فرشتہ اس کے پیروں سے اس کی جان نکال رہا تھا۔ گردن میں سانسیں اٹکنے لگی تھیں۔ اور یاد رکھیں، ہر شے کا ایک انت ہوا کرتا ہے، ایسے ہی انسانی خوف کا بھی۔ اکنامکس کا ایک نظریہ یہ ہے کہ کسی بھی شے کی طلب یا اس کی پیداوار کی ایک حد مقرر ہوتی ہے، ٹاپ پوائنٹ۔ پھر اس پوائنٹ پر پہنچ کر وہ طلب، پیداوار کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ہر انسانی جذبہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی جذبہ اپنے پیک پوائنٹ کو چھو لے تو وہ اس پوائنٹ کے بعد اپنی اہمیت کھونے لگتا ہے۔ بلندی پر کچھ عرصے تک ہی رہا جا سکتا ہے، بلندی پر ہمیشگی نہیں ہوتی۔ انسان بہت سے خوف لیے ساری زندگی جیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کبھی ان کے پیک پوائنٹ تک نہیں پہنچا ہوتا۔ اس لیے انسان جس خوف کے آخری مقام کو چھو لے، پھر وہ خوف بے معنی ہو جاتا ہے، اور یہی وہ مقام ہوتا ہے جب انسان کو اپنے خوف سے آزادی حاصل ہوتی ہے۔ وہ خوف کی اس انتہا کو چھو چکی تھی۔ اس نے پیٹھ سے ہاتھ ہٹا کر سامنے کر لیا تھا اور پوری طرح آنکھیں کھولے اپنے تصور کی آنکھ سے نظر آتے اس موت کے فرشتے کو دیکھا تھا۔ وہ اسی طرح کھڑا تھا، خونخوار تاثرات لیے اس کی جانب دیکھتا ہوا۔ اس نے پھر سے روتے ہوئے گھٹنوں میں چہرہ چھپا لیا تھا۔ پلیز چلے جاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس خوف نے چند گھنٹوں میں اس کی حالت خراب کر دی تھی۔ خود اسے اپنی ذہنی حالت مشکوک لگ رہی تھی۔ وہ فرشتے کے خوف سے کبھی بیٹھ کے بالکل قریب ہو کے بیٹھتی، کبھی کھسک کر بیٹھ کی سائڈ دراز تک جا بیٹھتی۔ وہ جہاں جا بیٹھتی موت کا فرشتہ اسے سر پر کھڑا دکھائی دیتا۔ امی! بے بسی کی حد تھی۔ بلانے پر کوئی نہیں آ رہا تھا اور وہ بن بلائے کب سے سر پر کھڑا تھا۔ وہ سب نہیں آئیں گے، کوئی نہیں آئے گا میرے پاس۔ موت کے وقت سب اکیلے ہوتے ہیں۔ آؤ، اب تم آ جاؤ۔ اور پھر اس نے موت کا سامنا کرنے کا سوچا۔ میں مر جاؤں گی، سب مر جاتے ہیں، میرا وقت اب ہے، یہ فرشتہ میرے ساتھ کیا کرے گا؟ وہ اس کے کالے کپڑوں کو جرات سے دیکھنے لگی۔ یہ میری روح کو اللہ کے پاس لے جائے گا اور اللہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ اس کا رونا تھم چکا تھا، بہتے آنسو رک گئے تھے۔ اللہ، وہ مجھ سے میری پوری زندگی کے اعمال کا حساب لے گا، اور میں نے کیا کیا ساری زندگی؟ کبھی بھی جان بوجھ کر اس کی نافرمانی نہیں کی، کبھی اس کی حدیں نہیں توڑی۔ میرے گناہ، میں نے کبھی جان بوجھ کر گناہ نہیں کیا، اور اگر کیا ہے تو وہ میرا اللہ ہے، وہ مجھ سے نرمی سے سلوک کرے گا، کیونکہ میں نے کبھی اس کی جان بوجھ کر نافرمانی نہیں کی۔ وہ مجھ پر غصہ نہیں ہوگا، اور جن گناہوں کو میں اپنی نادانی کی وجہ سے گناہ نہیں مانتی، اس لمحے میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ اے رب، میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ بس یہی ہے موت، میں کیوں اس سے ڈر رہی ہوں؟ وہ کالے کپڑے دور ہو رہے تھے۔ اس نے آنکھوں کو بند کر کے کلمہ پڑھا اور بولی، آؤ اور مجھے لے جاؤ، میرا وقت ختم ہوا۔ پھر اس نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ موت کا فرشتہ کہیں نہیں تھا۔ اس نے گردن یہاں وہاں گھمائی، وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ اس نے چند گہری سانسیں لیں تو موت کا خوف تمام ہوا۔ مبارک ہو مریم عالم، تم اس جنگ میں فاتح ٹھہری۔ ہاں، جو موت کے خوف پر قابو پاتے ہیں وہی فاتح کہلانے کے حقدار ہیں۔ اس کے ذہن سے موت کے خوف کے جالے کیا اترے تھے، اس میں نئی ہمت آ گئی تھی۔ چند لمحوں پہلے اسے بمشکل سانسیں آ رہی تھیں، اب وہ دھیرے سے ناک کے ذریعے گہری سانس لیتی اور پھر سے اسے آزاد کر دیتی۔ اس کا ذہن آہستہ آہستہ بیدار ہونے لگا تھا۔ آج شام کا واقعہ پھر سے ذہن میں تازہ ہوا تھا۔ اس کے بھائی نے اسے قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ گھر کے سب لوگ جانتے تھے وہ زخمی تھی، مگر کوئی اس کے زخموں کی دیکھ بھال کرنے نہیں آیا تھا۔ بھلے ان کے سامنے نہیں مری تھی، مگر چھری لگے زخم کے ساتھ اسے مرنے چھوڑ دیا گیا تھا۔ وہ مر جاتی تو اس کے کفن دفن کا انتظام کر لیتے۔ اور پہلی بار اسے ان سب سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ وہ ایک ہاتھ زمین پر ٹکائے اوپر کو اٹھی۔ اٹھتے ہوئے بائیں حصے میں شدید درد اٹھا تھا۔ اس نے لب بھینچ لیے تھے۔ اٹھ کر کمرے کا دروازہ لاک کیا تھا، پھر اسی طرح چلتی آئینے کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی۔
زخم سے ہاتھ ہٹاتی وہ سیدھی کھڑی ہوئی۔ اس کی قمیض پر خون کا بہت بڑا دھبا تھا۔ مریم نے آہستگی سے بائیں جانب سے قمیض اوپر کی اور آئینے میں اپنے زخم کو دیکھا۔ اس کے لب ابھی بھی بھینچے ہوئے تھے۔ 1 انچ برابر زخم تھا۔ مسلسل ہاتھ رکھنے سے اب وہاں سے خون نہیں بہہ رہا تھا، مگر اس کی جلد 2 حصوں میں ہوئی لگتی تھی۔ اس نے غور سے دیکھا۔ زخم تو صرف وہی تھا۔ اس کے ارد گرد چھری کی رگڑ تھی، جیسے ہلکی سی لگ کے گئی ہو۔ جلد ہلکی سی الگ ہوئی تھی، مگر اندر تک نہیں پھٹی تھی۔ وہاں بھی خون سوکھا ہوا تھا۔ اس کے کمرے میں کوئی فرسٹ ایڈ باکس نہیں تھا، اس کے لیے کچن میں جانا پڑتا۔ اب وہ باہر نکلنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ وہ دیکھتے کہ نہیں مری تو شاید اب پوری طاقت سے مار دیتے۔ اسے امی کی بات یاد آئی، تم مر کیوں نہیں جاتی؟ ان سب کو اس کی موت کی تمنا تھی۔ طبعی موت آتی یا وہ خودکشی کر لیتی۔ وہ یہ نہیں چاہتی تھیں کہ اس کی موت ان کے بیٹے کے ہاتھوں ہو۔ بس بیٹا قاتل نہ بنے۔ ہاں، مگر وہ ضرور مر جائے، طبعی طور پر، اور خودکشی کا راستہ تو بتا کر گئی تھیں۔ مریم نے پھر سے نم ہوتی آنکھوں کو خون آلود ہاتھوں سے صاف کیا۔ اس نے غور کیا اس کے چہرے پر بھی خون لگا ہوا تھا۔ اس نے قمیض نیچے کر کے ٹھیک کر دی، پھر آہستگی سے چلتی وارڈروب کی طرف آئی۔ ایک لان کی قمیض نکالی اور پھر بیڈ کی سائڈ دراز تک آ کر قینچی کی مدد سے اسے کاٹا۔ اس کے ایک کٹے حصے کو فولڈ کرتے اتنا چھوٹا کر دیا تھا کہ اس کے زخم کو آرام سے کور کر لیتا۔ پھر اس نے ایک اور لمبی پٹی کاٹی۔ وہ چھوٹی لگ رہی تھی۔ ایک اور کاٹی، پھر ان دونوں کو گانٹھ لگا کر جوڑ دیا۔ تو پٹا ہی لے لیتی۔ اسے افسوس ہوا۔ پھر آئینے کے سامنے جا کر اس نے فولڈ کی ہوئی پٹی کو زخم پر رکھا۔ وہ اس وقت اپنے زخم کو صاف کرنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ بند ہوا زخم پھر سے کھل جاتا تو اور خون بہنے لگتا۔ پھر لمبی پٹی کو کمر کے گرد کر کے زخم کے ایک طرف کر کے اسے بھی گانٹھ لگا دی تھی۔ اس کے پاس اب 2 راستے تھے۔ یا تو خودکشی کر لیتی، کیونکہ اس گھر میں اب مزید اسے زندہ دیکھنا ان لوگوں کے لیے ناممکن تھا۔ تو یا تو خودکشی کر لیتی یا پھر وہ یہاں سے دور چلی جاتی۔ مریم نے دوسرے راستے کو چننے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتی دوبارہ اپنی الماری کی طرف آئی تھی۔ اس میں ایک کونے میں اس کا کالج کا فیوریٹ بیگ رکھا تھا جو وہ بہت کم استعمال کرتی تھی، کہیں خراب نہ ہو جائے۔ وہ خالی تھا۔ مریم نے اپنے 2 سوٹ اس میں رکھے اور دراز کھول کر اپنے ڈاکیومنٹس کی فائل بھی نکال لی تھی۔ اسے بھی بیگ کے اندر رکھا۔ اسے پیسے چاہیے تھے۔ اسے یاد آیا اس کی چیک بک بھی پولیس نے واپس نہیں کی تھی۔ اکاؤنٹ میں اب جتنے بھی پیسے تھے وہ بیکار تھے اور کیش پتہ نہیں کتنا تھا۔ جب سے آئی تھی اس نے تو پیسوں کو استعمال ہی نہیں کیا تھا اور نہ ہی اور ملے تھے۔ اس نے اپنا اسلام آباد والا بیگ چیک کیا، اس میں 10,000 تھے۔ اتنے پیسوں میں وہ یہ شہر تو آرام سے چھوڑ سکتی تھی، مگر آگے کیا ہوتا؟ اس کا ہاتھ کان میں پہنی بالیوں تک گیا، وہ بھی ناکافی تھیں۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر اپنے نکاح کے زیور کو دیکھا۔ امی ابو نے بھی ایک سیٹ گفٹ کیا تھا۔ اس کے پاس ان سب کی رسیدیں نہیں تھیں، نہ جانے وہ بکتا کہ نہیں۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے اپنے نکاح کی 3 تصویریں البم سے نکال لیں جس میں اس نے یہ سارا زیور پہنا ہوا تھا۔ یہ تصویریں رسیدوں کا کام کرنے والی تھیں۔ میر حاشر، تم تو کام نہ آئے، چلو یہ زیور ہی کام آ جائے۔ آخر منکوہا رہی ہوں تمہاری، اتنے پر تو میرا حق ہے۔ تنفر سے بولتی وہ ایک ایک زیور کو ڈبوں سے نکال رہی تھی اور پھر ایک صاف سوٹ نکال کر اپنے کپڑے بدل لیے تھے۔ چہرہ بھی صاف کر چکی تھی۔ وہ اب جانے کو تیار تھی۔ بیڈ پر بیٹھے اس کی نگاہ سامنے بک شیلف تک گئی۔ اس کے ہونٹوں پر استہزائیہ مسکراہٹ ابھری۔ طلاق کے کاغذات اسے اپنا مذاق اڑاتے محسوس ہو رہے تھے۔ میر حاشر پر یقین تھا، اس کی محبت پر۔ بدگمانی کے باوجود بھی اندر کہیں گہرا تھا یہ یقین کہ وہ اسے نہیں چھوڑے گا۔ ہر یقین ٹوٹنے کے لیے ہوتا ہے۔ کیا انہیں بھی ساتھ لے جاؤں؟ اس نے ان کاغذات کو دیکھتے سوچا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ان سب نے میرا جتنا نقصان کرنا تھا کر لیا۔ اس رات نے اسے مکمل طور پر بدل دیا تھا۔ وہ اپنے اندر غصہ اور نفرت محسوس کر رہی تھی، سب کے لیے۔ زندگی میں جتنی بے وقوفیاں کرنی تھیں کر لیں۔ اب پھر سے پرانے طور طریقے نہیں اپنانے تھے، اس لیے اسے اب رات کے اندھیرے میں یہ گھر نہیں چھوڑنا تھا۔ وہ پاگل تو نہیں تھی کہ اس وقت نکل کر خود کو مصیبت میں ڈالتی۔ بھلا رات کو بھی کبھی اکیلی عورتوں کو باہر جائے پناہ ملی ہے؟
اس وقت سوائے لوفروں کے کون ہوتا ہے باہر، یا پھر کتے ہوتے ہیں؟ وہ بیڈ پر بیٹھی صبر سے صبح کے ہونے کا انتظار کر رہی تھی، اور جب صبح کی روشنی پھیل گئی تھی اس نے آہستگی سے اٹھ کر اپنے کمرے کا دروازہ کھولا۔ سامنے کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے واپس جا کر بیڈ پر رکھا بیگ ایک طرف سے کندھے پر ڈالا اور دوپٹہ ٹھیک کیا۔ دوپٹہ بہت بڑا تھا، چادر کی ضرورت نہیں تھی۔ کمرے سے باہر نکل کر اس نے کمرے کا دروازہ واپس بند کر دیا۔ تو یہاں اینڈ کرتے ہیں ہم ایپیسوڈ نمبر 4 کا، اور بہت ہی زیادہ لوڈڈ ایپیسوڈ تھی، اور مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ میں نے لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ذکر بھی کیا تھا کہ برا ہونے والا ہے، اور اس کی وجہ بھی مجھے لیپ ٹاپ اور موبائل ہی لگ رہا تھا، لیکن یہ کیس ایسا ہوگا یہ میں نے امیجن بھی نہیں کیا تھا۔ بہت ہی سیریس کیس ہے اور بہت ہی مشکل حالات بن چکے ہیں مریم کے لیے، اور میرے تو دل سے دعا نکل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مسئلہ حل ہو جائے، کوئی تو اس کی مدد کے لیے آ جائے، کوئی معجزہ ہو جائے کہ مریم بچ جائے۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے، لیکن ایک چیز ضرور یہاں تک پڑھنے کے بعد میں نے سیکھی ہے، اور تو میں نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی یہ کہا تھا کہ اپنی پرسنل چیزیں اس طرح نہیں دینی چاہیے کسی کو استعمال کے لیے، یہ بے وقوفی ہے۔ لیکن یہاں تک آ کے ناؤ آئی انڈرسٹینڈ کہ باؤنڈریز کو سیٹ کرنا کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے، لائک ہر بندے کی ایک پرسنل اسپیس، اس کو قائم رکھنا اور اپنی باؤنڈریز کے اندر کسی کو بھی، ڈو یو نو واٹ ڈو آئی مین، کسی کو بھی انٹر نہ ہونے دینا، یہ بہت 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 امپورٹنٹ ہے۔ چلیں ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اللہ حافظ۔